بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. آ, आज की क्लास इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। आज जुमेरात है, फरवरी की 2 तारीख, और रजब शुरू हो चुका है। गालिबन रजब की आज 8-9 तारीख होगी। अल्लाह ताला हम सबको जो है रमज़ान की बेहतरीन अ, इबादत और उसका जो अजर है वो हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अ, तो हम लोगों ने जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे डिस्कस करते चले आए हैं। ये चार्ट्स वगैरह आप सब देख चुके हैं। तारीख़ इस्लाम को बढ़ाते बढ़ाते अब हम लोग मुग़ल एम्पायर के बाद भी फिर हमने थोड़ा सा ब्रिटिश का हिस्सा कवर किया, और फिर देखा कि इस्लाम के क्या सिचुएशंस हुई। मुग़ल एम्पायर 1526 में आए, बाबर ने एंट्री की पानीपत की जंग के बाद। फिर वहां से वो मूव करके दिल्ली आ गया, दिल्ली में हुकूमत कायम हुई। बाबर बहुत बहादुर इंसान था, लेकिन बहुत रवादार था, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रवादारी के साथ पेश आता था। और उसके बाद फिर आप समझिए कि अकबर आ गया। अकबर ने दीन इलाही का जो सिलसिला शुरू किया, तो वहां से फिर हमें थी मुसलमानों की हुकूमत। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसलिए आज सब मैं आप बता रहा था कि आप लोगों के लिए बहुत, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कि हम थोड़ा सा पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान से पीछे तकरीबन समझिए कि 400 साल जाएं, 300-400 साल जाएं, और हम देखें कि पाकिस्तान बनने की वजूहात क्या उस वक्त क्रिएट हो चुकी थी। क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत होती है। अल्लाह ताला अपनी हिकमत से जो है हमें चीज़ें दिखाता रहता है, बताता रहता है कि अगर अल्लाह के दीन को छोड़ दोगे तो क्या होगा और किस तरह से चीज़ें होंगी। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला अपने नेक बंदे भेजता रहता है। मुजद्दिद अल-फ़िज़ानी का हमने ज़िक्र किया था। इसी तरह से हर 100 साल के बाद कोई एक नया दीनी आलिम या कोई ऐसा फ़क़ीह, कोई ऐसा अल्लाह वाला पैदा होता है कि जो पूरी दुनिया में इस्लाम को दोबारा से रिवाइव करता है। छोटे-छोटे उलमा और फ़क़हा कराम तो अपने-अपने इलाकों में होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ लोगों की आवाज़ जो है, वो भले कहीं से भी हों, उनकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँच जाती है। और ज़ाहिर बात है ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने में अल्लाह ताला की मदद होती है, वरना बहरहाल इंसान किस काबिल है। तो हम लोगों ने तहरीक पाकिस्तान के अकाबरीन के सिलसिले में बात शुरू की थी, और थोड़ा-सा पीछे जाके चीज़ों को स्टडी की थी। जो सबसे पहले पाकिस्तानी मूवमेंट के लिहाज से सबसे पहले शेख मुजद्दिद अल-फ़िसानी को रखा जाता है, क्योंकि ये उस वक़्त पैदा हुए जब समझिए बाबर की हुकूमत थी, लेकिन फिर अकबर की हुकूमत जब आई और उसमें दीन इलाही शुरू हुआ, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने इनसे काम लिया। इनकी मेन, अब देखिए बहुत से उलमा कराम आज भी हैं, उस ज़माने में भी थे, बहुत से दीनदार लोग जो कि तालीमी इदारों में दीन की तालीम दे रहे थे, हासिल कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को सियासी समझ-बूझ और ऐसी समझ-बूझ देता है कि जो कि समझिए खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नतें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेन शुदा जो पार्टी थी, जो टीम थी खुलफ़ाए राशिदीन की, उनके अंदर हर हर एस्पेक्ट था, यानी हर डिपार्टमेंट चल रहा होता था। इंसाफ का डिपार्टमेंट हो, दीन के फ़रोग़ का डिपार्टमेंट हो, जंगों का डिपार्टमेंट हो, सब चीज़ें एक उसके चलती थीं, और सबके ऊपर अल्लाह का नाम होता था। और इस वजह से जो खलीफा होता था, वह बेसिकली इन तमाम चीज़ों को मैनेज करता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मलूकियत के बाद हमने इतनी हुकूमतें देखी, उसमें अच्छे और बुरे बादशाह आए। लेकिन फिर ये कि इस चीज़ की कमी हो गई कि जब भी कोई बादशाह बन के आता था किसी भी जगह का, तो उसके अंदर दीन का वो फ़हम, उसके अंदर जिहाद का एक जज़्बा तो होता था, लेकिन दीन का वो फ़हम नहीं होता था जिसके तरीके से वो पूरी हुकूमत को एक अच्छे तरीके से चला सके। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ पिछले 2 साल में हमने ये उतार-चढ़ाव देख लिया सियासतों का।
اور اب ہم پہنچ چکے ہیں انڈیا یعنی بر صغیر کے ان حالات میں جب ہم نے پوری مغل امپائر تو ہم نے پوری اسٹڈی کر لی، لیکن اب آپ لوگوں کو آسانی ہوگی اس چیز کو ریلیٹ کرنے سے کہ مجدد الفسانی جب آئے 1564 میں، کیونکہ 1526 میں بابر آیا تھا، اس کے بعد 1564 سے لے کے 1624 تک حیات رہے مجدد الفسانی، 60 سال۔ اس دوران ان کو جو مینلی مقابلہ کرنا پڑا وہ اکبر کے دین الہی سے تھا۔ مجدد الفسانی جو ہیں وہ سرہند ایک جگہ ہے پنجاب میں، وہاں پہ پیدا ہوئے مغل امپائر کے دوران، اور وہ اکبر کے دین الہی کا زمانہ تھا۔ ان کے والد کا نام شیخ عبد الاحد، اور وہ جو خود تھے جو وہ ایک بہت ہی لرنڈ اور پایس آدمی تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی فیملی ٹری جو ہے یعنی ان کا شجرہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ اور ان کا جو سلسلہ صوفیزم کا جو آرڈر ہے، جو سلسلہ ہے، وہ نقشبندی تھا۔ انہوں نے جو اپنی شروع کی اسلامک ایجوکیشن اور قرآن اور حدیث کی جو ایجوکیشن حاصل کی وہ آگرہ انڈیا سے حاصل کی، اور پھر وہیں پہ انہیں ان سے ملاقات ہوئی آگرہ میں اور فیضی اور ابو الفضل سے۔ اب فیضی اور ابو الفضل کا نام آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سنا ہوگا کہ اکبر بادشاہ کے 9 رتن تھے، ان میں سے بہت سے لوگ تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن ابو الفضل جو تھا یہ ایک عالم، ایک اسکالر تھا، اور اس کو دین کا بھی فہم تھا اور بہت سی چیزوں کا، لیکن وہ بیسیکلی بادشاہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ بادشاہ چاہتا تھا وہ اس کے لحاظ سے چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اور احادیث کو ٹوسٹ کر کے اور کر کے بادشاہ کی خواہش کے مطابق چیزیں اس کو دے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اکبر کو بڑی آسانی ہو گئی، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ ہندو جو ریلیجس لوگ تھے ان کو ملایا، ان کو ملایا اور دوسرے ریلیجنس کو ملا کے اس نے ایک پورا مرکب سا بنا کے اور دین الہی کے نام سے دے دیا۔ اس میں بہت سی برائیاں تھیں، بلکہ عقائد کے لحاظ سے ہی برائیاں تھیں، بہت ہی بیسک عقائد کے لحاظ سے برائیاں تھیں۔ تو اس موقع پہ شیخ احمد سرہندی جو ہیں انہوں نے پھر جو ہے آ، یہ چیزیں ان سے سیکھی، ابو الفضل اور فیضل سے پتا چلا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ظاہر پتہ اب ان کا کوئی، تو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کام کروں گا، ان لوگوں کو دین کی تعلیم اور وہ دوں گا جو لوگ ہائر لیول پر ہیں، یعنی بادشاہ، وزیر، بیسیکلی اگر آپ اس کو عام زبان میں سوچیں تو یہ ایک ایسی سیاست کہ جو سیاست دانوں کے اندر جا کے ان کے اندر چیزوں کو چینج کرنا، خود اپنی سیاست نہیں چلانا کہ اپنی کوئی پارٹی بنا لیتے اور پھر وہ اکبر بادشاہ کے خلاف الیکشن ہوتا اور سب ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ خود ایک دیندار عالم آدمی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کو یوز کیا بادشاہ کی فوج میں، ابھی ہم دیکھیں گے آگے چل کے انہوں نے فوج میں بہت مدد کی، اس کے علاوہ پھر شاہ ولی اللہ کا ٹائم آئے گا انہوں نے بہت زیادہ کی، تو بہرحال انہوں نے بادشاہوں کے ساتھ مل کے دین کو ان کے اندر انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی۔ آ، اچھا، جیسے میں نے کہا کہ دین الہی بالکل بیسک سے ہٹ چکا تھا، بلکہ جس کتاب کو میں مطالعہ کر رہا ہوں آج کل اس میں تو ایک یہ بات بھی لکھی تھی کہ اکبر بادشاہ نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جمعہ کے خطبوں میں جتنی اس کی ٹیریٹوری تھی اس کے اندر جب وہ لا الہ یعنی کہ پورا خطبہ بھی دیں لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ اس نے ایڈ کروا دیا تھا۔ اب اس میں کلمے کے ساتھ ایڈ کرانا تو ایک مسلمانوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات تھی، حالانکہ وہ اکبر اللہ کا خلیفہ ہے، جب اگر اپنے آپ کو خلیفہ کہلا رہا ہے وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن کلمے کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہلواتا تھا لیکن اس کے ساتھ پھر ایک اور چیز ایڈ کرواتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ تو یہ جو دوسرے فالس اسکالرس تھے، جھوٹے یعنی علماء سو جو تھے، اور جو اسی قسم کے علماء سو حدیث کو بھی ٹویسٹ کرتے تھے اور اس کو ہر قسم کی ان کاموں کی پرمیشن دے دیتے اسلامکلی، اس نے یہاں تک کروا دیا پھر ان لوگوں نے بادشاہ کی خوشنودی میں کہ لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے۔ تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی جب بھی جاتے تھے اس کے دربار میں تو جو ہے وہ انہوں نے کبھی اسے سجدہ نہیں کیا، تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت رہتی تھی، رفٹ رہتی تھی، لیکن انہوں نے کہا میں کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا کہ جو سر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے پھر وہ کسی کے اور کے آگے نہیں جھکتا۔ آ، پھر کچھ آہستہ آہستہ جو چیزیں اکبر کو پسند تھیں آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں نے اس کو صحیح وہ حلال قرار دے دیں، جیسے داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، داڑھی سنت کا حصہ نہیں ہے، شراب عام ہو گئی تھی کیونکہ ہندو شراب پیتے تھے تو وہ ہندوؤں کے لیے، لیکن اب مسلمان بھی پی سکتے ہیں۔ جزیہ کو ابینڈن کر دیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی طرف سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی جس سے نان مسلمس کو پروٹیکشن دی جاتی تھی اور ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ عربی لینگویج کو بالکل ڈسکریج کر دیا کہ عربی سیکھنا
سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن شریف کے ٹرانسلیشن موجود ہیں، وہ سب آپ پڑھیں۔ یہاں تک کہ اس نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے اور اونٹ وغیرہ کی جو سلاٹرنگ تھی، جو ذبح کرتے تھے، اس کو منع قرار دے دیا۔ یہاں تک کہ بچوں کو جو لڑکوں کے ختنے جو ہیں بہت بچپن میں ہو جایا کرتے تھے، جو کہ سنت بھی ہے، اس کو اس نے چینج کر کے 12 سال تک چھوڑ دیا تھا۔ اور 12 سال میں چونکہ بچہ بڑا ہو چکا ہوتا تھا، تو بعض اوقات وہ ایگری نہیں کرتا تھا، تو بہت سے مسلمانوں کے پھر سرکمسیجنز بھی نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس نے جو لوگ سورج کی پوجا کرنا چاہتے تھے، اس نے ان کو اجازت دے دی کہ تم فری ہو، جس کی بھی پوجا کرو۔ پھر اس نے اپنے محل کے اندر بت رکھنا شروع کر دیے، اس کی بیوی بھی ہندو تھی، تو مندر پورا بنا ہوا تھا اس کے گھر میں۔ تو یعنی اس نے بیسیکلی، ہم لوگ اگر دیکھیں، اور اس کو آج ہم شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے نام سے اس لیے جانتے ہیں کہ انڈین موویز میں اور انڈین کلچر میں اور ہندو معاشرے میں اس کی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا، اس نے واقعی لوگوں کو ملا کے چلایا اور سب کچھ کیا، لیکن اسلامک معاملے میں یعنی اسلامی معاشرے کو ایک بہت ہی بڑا دھچکا دیا تھا، جس سے شاہ ولی اللہ کو یہ ڈر پیدا سوری مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اسی قسم کا اسلام اگر آگے چلا گیا تو پھر اسلام کی اصل حیثیت یا اصل حیت جو ہے وہ مسخ ہو کے رہ جائے گی۔ اچھا، اب فضل ہمیں پتا ہے کہ وہ مین سورس تھا ان سب چیزوں کا، تو اور سب کانٹیننٹ میں جو صوفیہ اور اولیاء آئے تھے، انہی سے ہمیں پتا ہے اسلام پھیلا تھا۔ ابھی میں نے پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو تجارت کے غرض سے آئے تھے راجستھان کے تھرو اور کیرلا کے تھرو، وہ تو تبلیغ کی نیت بھی ان کی تھی، اوپر سے محمد بن قاسم اور پھر غوری اور غزنوی اور ان لوگوں نے اوپر سے جو حملے کیے تھے، تو بہرحال اسلام جو ہے تقریباً پورے انڈیا میں پھیل چکا تھا، لیکن اس اسلام کی ایک اچھا ورژن پھیل رہا تھا، اچھا سنی مسلمان ورژن، صوفی ورژن پھیل رہا تھا، لیکن اس میں اکبر نے آ کے بیسیکلی ایک بہت بڑا دھچکا لگایا تھا، جس کا ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے مجدد الفسانی بھیجا، جو کہ پورے 1000 سال پہ بھاری ہوتا ہے، جس کی تعلیمات 1000 سال تک آگے چلتی ہیں، اور یہی ہم نے دیکھا کہ قیام پاکستان کے لیے جو جدوجہد شروع ہوئی، وہ ہم اس کا سہرا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اسکالرز اپنے قریب کرنے شروع کیے، ان کو پرسنلی تعلیم دینی شروع کی، اپنے شاگرد بنانے شروع کیے، میک شور کیا کہ اتنے لوگ ہو جائیں کہ وہ ان کا کوئی اثر و رسوخ ہو، اور اوپر سے پھر وہ بادشاہوں کے پاس کام کرتے رہے، وزیروں کے پاس ہر طریقے سے، یعنی کہ سیاسی طور پہ بھی انوالو رہے، اور پھر انہوں نے اپنی ایک ایسی ٹیم بنا لی کہ جس کو انہوں نے پھر دوسروں کے پاس بھیجنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بہرحال شیخ پھر یہ کیونکہ شیخ احمد سرندی جو تھے وہ صوفی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے تھے اور وحدت الشہود کے قائل تھے۔ وحدت الشہود اور وحدت الوجود انشاءاللہ وقت ہوا تو اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل ضرور شیئر کروں گا میں آپ لوگوں سے، لیکن بہرحال وحدت الوجود جو ہے وہ ابن عربی کا آرڈر تھا، صوفی آرڈر، اور وحدت الشہود جو ہے وہ بعد کے آنے والے علماء نے اس کے اوپر ایک اور لیول ہے جس کو وہ وحدت الشہود بولتے ہیں، لیکن ان سے آنے سے پہلے زیادہ تر لوگ وحدت الوجود کے قائل تھے، جتنے صوفی حضرات تھے۔ 1605 میں جب اکبر کا انتقال ہو گیا اور جہانگیر نے ٹیک اوور کیا، تو جہانگیر بھی اکبر کی طرح اس نے چیزوں کو کنٹینیو کیا، کیونکہ وہ دیکھتا تھا حکومت بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے، اور پھر اس نے بلکہ اتنا بھی کیا کہ جب شیخ صاحب کی اس نے زیادہ ایکٹیویٹیز دیکھی تو ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں ڈالا تو شیخ صاحب نے جیل میں بھی پریچنگ کرتے رہے، لوگوں سے بات کرتے رہے، وہاں کے جو جیل کے اندر کے لوگ تھے وہ متاثر ہونے لگے۔ پھر وہ اس زمانے میں تھوڑی سی وہ تھی کہ باہر سے کچھ لوگ آ کے مل سکتے تھے، کہ باہر بیٹھ کے سن سکتے تھے، تو شیخ صاحب کو اس بات کی اجازت تھی۔ تو اس سے جب جہانگیر نے یہ دیکھا کہ ان کا بالکل پیسفل مشن ہے اور یہ صرف لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور اس سے بادشاہوں کو بھی یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کو ہٹانا نہیں چاہتے، تو پھر اس نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر بلکہ بعد میں اس کی تعلق اتنا بڑھ گیا تھا جہانگیر کا کہ اس نے انہیں کہا تھا کہ میرے پیلس میں آ کے رہ جائیے، تو جو شیخ صاحب نے ریفیوز کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ان کی آرمی کے ساتھ کہا تھا کہ میں آرمی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، تو آرمی میں بیٹھتے تھے، جو فوجی حضرات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو دین کا درس دیتے تھے، اور صحیح دین یعنی کہ دین اور دنیا جو ملا کے چلنے والے لوگوں میں سے ہے نا، وہ یہ ریوائول تھا اس وقت ہندوستان میں جو شیخ احمد سرندی نے دیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ صرف دین کو لے کے اپنے اپنے خانقاہوں میں بیٹھ گئے تھے، عبادت کرتے تھے، بہت بڑے بڑے ولی اللہ بن گئے، لیکن یہ کہ جو معاشرہ برا سے برا ہوتا چلا جا رہا تھا، اس میں ان کی کوئی
کوئی ایفرٹ نہیں تھی. تو شیخ احمد سرندی نے یہی کانسیپٹ دیا کہ اگر تم لوگ سب خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ گے اور اللہ اللہ ہی کرتے رہو گے اور باہر بادشاہ کوئی بھی بن جائے, دین الہی آ جائے, تو اس معاشرے کو کیسے پھر بہتری مل سکتی ہے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہمارے پاس موجود ہے وہ تو ایک پوری کمپلیٹ وے آف لائف تھا. تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ دین کو چینج کر دیں؟ یہ تو ہمیں لوگوں کو وے آف لائف ہے. حکومت کیسے کرتے ہیں, وزیر کے کیا کام ہے, ایک عام آدمی کا کیا رول ہے, ججز کا کیا رول ہے, انصاف کی کیا اہمیت ہے, اینڈ سو آن. تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے بہت سے وہ کیا. پھر جہانگیر اتنا وہ ہو گیا کہ جب ان کا بیٹا پیدا ہوا جو شاہجہاں تھا, خرم اس کا نام تھا لیکن شاہجہاں ٹائٹل تھا, جب شاہجہاں کا جو پہلے استاد تھے وہ پھر انہوں نے شیخ احمد سرہند کے پاس ہی انہیں بٹھایا دین سیکھنے کے لیے. شیخ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا یہ جو صوفیزم کا طریقہ تھا جو وحدت الوجود کے اوپر تھا, وہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا کریکٹ کیا, صحیح نئی ڈائریکشن دی. وحدت الوجود بیسیکلی وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سب کچھ اللہ کہنے کا ایک لیول ہے, یہ بعض اوقات جب آپ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی ایک لیول آتا ہے کہ جس میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا, صرف اللہ نظر آتا ہے چاروں طرف, یعنی آپ کو اپنے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے ہر طرف. تو وہ بیسیکلی ایک وحدت الوجود کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن وحدت الشہود جو ہے وہ اس سے بھی ایک بڑا درجہ ہے, جو کہ پھر اس کیفیت سے آگے بڑھ جاتا ہے, اور تو وہ پھر وحدت الوجود کے قائل رہنے کے بجائے وہ وحدت الشہود کے قائل ہو گئے تھے, کہ جب اس درجے میں آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ سے چیزیں ایز اٹ از نظر آنے لگتی ہیں, لیکن آپ کا لیول اللہ تعالیٰ کے اور قریب بڑھ جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیٹیل بحث ہے, اور میں نے الحمدللہ 2-3 ابن عربی کی کتابیں منگائی ہیں, آج کل میں ان کو اسٹڈی کر لوں تو سم پوائنٹ ان ٹائم پھر آپ لوگوں سے اس پہ بھی ڈسکس کروں گا. اچھا, تو انہوں نے بہرحال رائل فیملی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, اور پھر دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ دی. ان کی جو اسلامک تھاٹس تھیں وہ سب کانٹیننٹ میں بڑھتی چلی گئیں, بلکہ یہاں تک بڑھیں کہ ہندوستان سے نکل کے افغانستان, مڈل ایسٹ, آٹومن امپائر, آٹومن سلطنت کے اندر انڈونیشیا اور ملائیشیا, ہر طرف ان کی یہ جو تحریکی تھاٹ تھی کہ اسلام جو ہے صرف گھر بیٹھنے کا نام نہیں ہے, اسلام آگے بڑھ کے اور چیزوں کو سنبھالنے کا نام ہے, دین کی بقا کا نام ہے, دین کو قائم کرنے کا نام ہے, نہ صرف یہ کہ آپ صرف عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. انہوں نے بہت سی بکس لکھی جو کہ ساری دنیا میں گئیں. تو ان کی موت کے قریب اجمیر شریف چلے گئے تھے وہ, اور پھر اپنی موت تک وہ وہیں رہے. 1624 میں ان کا انتقال ہوا, اور وہیں اجمیر میں ان کا مزار ہے. وہ جو ہیں وہ ایک پاکستان موومنٹ کے ایک پائنیئرز میں سے ہیں, یعنی کہ پہلے لیڈر جو پاکستان موومنٹ کے تھے, تحریک پاکستان کے, ان کے نام سے شروع ہوتا ہے. تو آپ سوچیں 1624 میں ان کا انتقال ہو گیا اور پاکستان بنا ہے 1947 میں. تو اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض تحریکوں کو اور بعض موومنٹس کو سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں اپنا ایکچوئل وہ پوائنٹ حاصل کرنے میں. تو اسی وجہ سے ہمیں صبر سے بھی کام لینا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کلوز رکھنا ہے, لیکن صبر اور شکر سے کام لیتے ہوئے چلتے رہنا ہے, اپنا کام کرتے رہنا ہے, اور اللہ کو پتا ہے کہ وہ ہمیں اس کا رزلٹ کب دے گا. اچھا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خودی کا کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی شیخ احمد سرہندی نے دیا تھا, کہ انسان کے اندر خودی جگانے کا, کہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو. اور پھر علامہ اقبال بھی بہت ان کو پسند کرتے تھے شیخ احمد سرہندی کے, اور ان کی تعلیمات میں سے بہت چیزیں انہوں نے لی. اور یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خودی کا کانسیپٹ تھا, ٹرم تھی, یہ علامہ اقبال نے شیخ احمد سرہندی سے لیا تھا, اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اتنا گرو کیا اور اس کو ایک انٹرنیشنلائز ٹرم کر دی, جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو نہ صرف علامہ اقبال کی شاعری بلکہ ان کا میسج بھی سمجھ میں آنے شروع ہو گیا تھا. اچھا, اس کے بعد اب تقریباً آپ سمجھیے 1600 ہم نے کیا دیکھا تھا, 1624 میں ان کا انتقال ہوا, اور تقریباً جو ہے 65 سال گزر گئے. اور اب وہ حالات ظاہر پتہ ہے, وہ جیسے ان کا انتقال ہوا چیزیں پھیل تو چکی تھیں, لیکن وہ والی بات نہیں رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اللہ کا بندہ بھیجا, شاہ ولی اللہ کے نام سے. ان کی پیدائش ہوئی 1704 میں, اور ان کا انتقال ہوا 1763 میں, تقریباً 59 ایئرز میں.
یہ مظفر نگر اتر پردیش کے جو اوپری علاقہ ہے، نارتھ میں اتر پردیش کے ایک شہر ہے مظفر نگر، یہ وہاں پیدا ہوئے۔ اور بیسیکلی انہوں نے مجدد الفسانی کے شیخ احمد سرندی کے میسج کو آگے بڑھایا، کیونکہ تقریباً 50-60 سال کا گیپ آ چکا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی بیسک تعلیم مکمل کی تو انہوں نے شیخ احمد سرندی کے کانسیپٹ کو پڑھا، ان کی کتابیں پڑھیں، اور پھر وہ اس لحاظ سے آگے بڑھے۔ دا اونلی ڈفرنس واز کہ یہ اسی صوفی آرڈر یعنی وحدت الوجود کے قائل تھے، جو شیخ ولی اللہ، مولانا ولی اللہ جو تھے، یہ اسی کے قائل تھے، شاہ ولی اللہ، وحدت الوجود کے۔ اور بہت زیادہ وحدت الشہود کو انہوں نے اتنا زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اچھا، اور لیکن یہ کہ ان کے لیے دو لوگوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ جو ہیں کہ شیخ ابن عربی، جو شیخ اکبر بھی کہتے تھے ان کو، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان دونوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان لوگوں کی کتابیں اور ان لوگوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ دین کا، وہ اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، اور پھر اسی کو انہوں نے آگے پھیلایا۔ لیکن جو ان کے اندر شیخ احمد سرہندی کی طرح ایک تھاٹ تھی کہ ہمیں اسلام کو نہ صرف لوور لیول طبقے تک پہنچانا ہے بلکہ ہائر لیول تک پہنچانا ہے، بادشاہوں تک، کیونکہ وہی حکومتیں چلاتے ہیں، وہی بہت سی چیزیں ایسے نظام بناتے ہیں جس میں کہ پھر مسلمان ساری دنیا میں اسی چیز کو بلیو کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم جلدی سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اسٹڈی کر لیتے ہیں، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں کیا تھا۔ 17ویں صدی کے مڈل میں مغل امپائر ڈکلائن شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد مغل امپائر کا ٹھیک ٹھاک ڈکلائن شروع ہو گیا تھا۔ اور موسٹ آف دا سب کانٹیننٹ اس وقت تک حالانکہ پورے مغل امپائر کے انڈر تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ چونکہ اتنی بڑی حکومت ہو چکی تھی، اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر ایک بہت اچھے سنی مسلمان تھے، تو ان کے خلاف شیعہ بھی کھڑے ہو گئے، جو ایران کی طرف سے ان کے اوپر پریشر آیا، اور انڈیا پاکستان کے اندر جو شیعہ حضرات تھے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ تو مسلمان ہی تھے۔ اس کے علاوہ جو مرہٹاس تھے وہ تو دشمن تھے، بہت بری طرح ہندو تھے، اور ان کی طاقت بہت زیادہ تھی، آہستہ آہستہ بلکہ تقریباً مور دین ہیف سب کانٹیننٹ پہ ایک زمانے میں ان کا قبضہ ہو گیا۔ پھر سکھ اٹھے اور سکھوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی، مسلمانوں کو قتل و غارت کیا۔ پھر ایک قوم تھی جاٹ، جاٹ بھی جو ہے بہت متاثر تھے سکھوں سے اور شیوا جی سے اور ان لوگوں سے، تو انہوں نے پھر مسلمانوں، تو نارتھ میں یہ ساری چیزیں شروع ہوئی۔ پھر ایون نیچے دکن کے علاقے میں، ساؤتھ میں دکن کے علاقے میں بھی بہت سے ریبیلین شروع ہو گئے، جس میں کچھ مسلمان بھی شامل تھے جو اپنے مغل امپائر کے اندر تھوڑی سی خلش شروع ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ پھر ہندو، سکھ، جاٹ، پھر اوپر سے برٹش کا ایک پورا وہ تھا، سمجھے پریشر تھا، جس کی وجہ سے پورے انڈو پاک خراب ہو رہا تھا۔ برٹش بھی اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، ہندو بھی اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور جتنے دوسرے سکھ، سب لوگ، تو اس وجہ سے اسلام ایک کائنڈ آف ایک گھیرے میں آ گیا۔ حالانکہ پورے سب کانٹیننٹ پہ مسلمانوں نے حکومت کی اورنگزیب عالمگیر تک، لیکن جب اس گھیرے میں آیا تو اورنگزیب عالمگیر چونکہ ایک اچھے، سمجھدار اور بہت ہی بہادر مسلمان تھے، اور ڈیواؤٹ مسلم تھے، تو انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، انہوں نے ریبیلین سے بھی نمٹتے رہے، ادھر فوج بھیجی، اس کو مراٹھا سے لڑائی ہوئی، ان کو ہرایا، ادھر بھیجی، سکھوں سے لڑائی ہوئی دکن میں، اور ادھر ادھر سب کرتے کرتے، لیکن وہ تقریباً 59 ایئرس رول کیا انہوں نے، بہت لمبی وہ تھی، لیکن یہ کہ یہ ریبیلین کو وہ کرٹیل کرتے جائے۔ اسی کے بعد پھر شیوا جی موومنٹ شروع ہوئی، اور شیوا جی موومنٹ جو ہے وہ کام شروع کر رہی تھی فری ہندو اسٹیٹ کے لیے۔ اب جیسے یہ لوگ مسلمان جو ہیں فری مسلم اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے ان کے مقابلے میں وہ کیا۔ اب وہ شیوا جی کے ساتھ مراٹھاس بھی مل گئے، جبکہ مراٹھاس کو کوئی دین ایمان نہیں تھا، لیکن وہ بس ہندو تو تھے، لیکن وہ کوئی ریلیجس پارٹی نہیں تھی، لیکن ان کو مسلمانوں سے بیر تھا، کیونکہ مسلمانوں نے ان کے اوپر اتنے عرصے حکومت کی تھی۔ تو اب یہ سمجھیے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، اور مراٹھاس کو اپنی ٹیریٹوری مزید ایکسپینڈ کرنی تھی۔ اور تو ہندوؤں نے پھر ایک اور کام کیا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں، کیا کنسپریسی شروع کی، اور ان کے جو سادھو اور جو ان کے ریلیجس لیڈرز تھے، انہوں نے مندروں کے اندر بیٹھ کے اورنگزیب کے خلاف پلاننگ شروع کی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اورنگزیب نے ایک آدھ مندر پہ اٹیک بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے کہ اس نے سارے مندر گروا دیے تھے، لیکن وہ بھی اس نے مندر کی بے حرمتی نہیں کی تھی، اس نے صرف ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کو انصاف کے دائرے میں لانے کے لیے کام کیا تھا۔
تو یہ خیر وہ کام کرتا تھا اور اپنی پوری زندگی انہوں نے گزار دی اورنگزیب عالمگیر نے، لیکن جب وہ 90 سال کے ہوئے تو پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اب دوبارہ سے ایک کیاس، کیونکہ اس وقت تک تو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے ہند و پاک میں یا بر صغیر میں جو صحیح معنوں میں پرابلم شروع ہوئی وہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے فوراً بعد شروع ہو چکی تھیں۔ یہ سارے پرابلمس تو تھیں، اس کے ساتھ ساتھ اب مغل امپائر پرنس اور کچھ آپس میں لڑنے لگے کہ ہمیں کنگ بننا چاہیے، ہمیں کنگ بننا چاہیے، اس میں ان میں بٹوارا ہو گیا، تو پھر بیسیکلی ڈاؤن فال شروع ہو گیا، جو کہ آخر میں 1857 میں جا کے جنگ آزادی کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ اچھا، جو ہندو اور سکھوں کے جو جذبات تھے وہ مسلمانوں کے اور مغل امپائر کے خلاف بھڑکتے ہی چلے گئے، اور ان کو پھر بھڑکانے والے یقیناً برٹش بھی آپ کے قریب قریب موجود تھے، تو ان سب چیزوں میں آگ لگانے والے وہی لوگ تھے، اور مسلمانوں کے لیے بہت چیزیں مشکل ہو گئی تھیں۔ تو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے اوپر، جبکہ دوبارہ سے اس قدر کیوس آ گیا تھا، شیخ احمد سرندی کا انتقال ہوئے ہوئے 50-60 سال ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب شاہ ولی اللہ کو بھیجا ایک اسلام کے ریوائول کے لیے۔ جیسے ہم نے دیکھا 1703 میں ان کی ولادت ہوئی مظفر نگر میں، اور انہوں نے مجدد الفسانی کے میسج کو آگے بڑھایا، اور اسی طرح سے چیزوں کو، اور انہوں نے یعنی کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے اس زمانے کے تحریکی لوگ بھی ملتے ہیں نا، وہ خالی تحریکی نہیں ہوتے، سب سے پہلے ان کے پاس قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، اصول فقہ، یہ تمام چیزوں کو وہ ازبر کر لیتے ہیں، یعنی بچپن سے ہی ان کو کمپلیٹ قرآن ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، احادیث، اصول حدیث اور فقہ حدیث اور ساری چیزیں سمجھا دی جاتی ہیں، تو جب وہ 15 16 17 سال میں ماشاءاللہ یہ سب چیزیں کمپلیٹ کر لیتے تھے، اب ان تمام، یہ سمجھیے ایک مسلمان کا ہتھیار ہے یہ چیزیں، اس کے بعد جب وہ آگے آتے تھے اور کسی کام میں ہاتھ ڈالتے تھے تو پھر وہ بہت آگے جاتے تھے۔ اسی طرح سے شاہ ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حکمت دی تھی، جس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے وہ آگے بڑھے۔ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا جب وہ صرف 17 سال کے تھے، تو انہوں نے اس کے 12 سال بعد تک مسلسل اسٹڈی کیا، دین کو اور بڑے لیول پہ سمجھنے کی کوشش کی، اور ایسی ایسی اسکلز ایکوائر کر لی جو کہ دوسرے بڑے علماء، فقہا اور یہ سب لوگوں کو واقعی اس کے قریب قریب بھی اس وقت نہیں تھے، کیونکہ ان کے اندر ایک تحریکی ایلیمنٹ تھا جو مسلمانوں کی بقا کے لیے اور مسلمانوں کی سمجھیے کہ قائم رہنے کے لیے صغیر میں بہت ضرورت تھی، ادروائز مسلمان شاید اگر یہ 2000، خیر اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ 2000 نہیں آتے اس وقت تو مسلمان بہت ہی پیچھے چلے جا چکے ہوتے، بلکہ اسلامی طور پہ بھی ویک ہو چکے ہوتے کہ اسلام کا ریوائول بہت مشکل ہو جاتا۔ خیر وہ اس کے بعد پھر حج پہ گئے، اور پھر وہاں پہ جو دوسرے حجاج کرام تھے مختلف مسالک کے، مختلف مذہبوں کے، ان سے ملے اور ان کا ذہن مزید وسیع ہوا، پھر آ کے انہوں نے مزید فقہ پہ کام کیا۔ اب دیکھیں فقہ کیا ہے، یہی کہ آپ کون سی حدیث کو لے کے کون سی رولنگ لیتے ہیں، کس امام ابو حنیفہ کی لیتے ہیں، کس کی لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب فقہ میں۔ تو انہوں نے اتنا علم حاصل کرنے کے بعد حج پہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ مزید بیٹھ کے پھر واپس آ کے فقہ کے اوپر ریسرچ شروع کی۔ تو سوچیں پڑھنا، لکھنا اور ریسرچ کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اگر اسے دنیا میں کوئی چینج لانا ہے۔ تو خیر وہ اس کے اوپر اسٹڈی کرنے کے بعد، اور ان کے لیے پولیٹیکل سچویشن پہ ان پہ ہمیشہ نظر رہتی تھی کہ اگر یہ بادشاہ آئے گا تو کیا ہوگا، یہ وزیر بنے گا تو کیا ہوگا، تو چونکہ وہ شیخ احمد سرہندی کے فالوور تھے تو انہوں نے انہی کے کام کو کنٹینیو کیا، لیکن اس کو بہت آگے لیول تک لے گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد تقریباً 10 مغل امپائر کا دور انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کسی بھی مغل امپائر کے دوران یہ نہیں دیکھا کہ اسلام کو دوبارہ کوئی اچھے طریقے سے ریوائول مل سکتا ہے۔ پھر انہی کے انتقال کے کچھ دن پہلے بیٹل آف پلاسی ہوئی، جب برٹش جو ہیں وہ بنگال کے ذریعے گھس گئے تھے اندر، اور مسلمانوں کو بہت ہی عبرتناک شکست ہوئی تھی، کیونکہ سراج الدولہ کو جو ہے وہ میر جعفر نے غداری کر دی تھی، اس کے آرمی جنرل نے، جس کی وجہ سے برٹش داخل ہو گیا، اور پھر وہیں سے پھر برٹش نے 100 سال کے بعد جنگ آزادی میں دلی میں پھر اس نے پورے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کر لیا تھا اور برٹش آرڈر نافذ کر دیا تھا۔ اچھا، اب آخر میں تھوڑا سا آج کل جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اکابرین، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اکابرین اکابرین تحریک پاکستان، بہت اچھی کتاب ہے، بڑی ضخیم ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر مجھے بہت اچھا مٹیریل ملا ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں لیکن اس کتاب کو میں زیادہ پڑھتا ہوں۔
لیکن میں اسی کتاب سے کچھ کوٹس کچھ انہوں نے جو لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے، تو میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کی سینگس کیا تھیں. یہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ بہت غور سے سنیں اور اس کو ایک بالکل اپنے ذہن کو آزاد کر لیں کسی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی سیکٹ سے، کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو آزاد کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ سنیں تو شاہ ولی اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان جماعتوں سے بحیثیت مجموعی ایک بات کہتا ہوں. اب مسلمان جماعتوں سے مخاطب ہیں. تمہارے اخلاق میں فتور آ گیا ہے. تم پر بخل اور کنجوسی نے غلبہ پا لیا ہے. شیطان کا تم پر تسلط ہو گیا ہے. تم حرام کو اچھا سمجھتے ہو اور حلال کو برا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ ایک آدمی کو ایسی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے. اپنے کھانے پینے اور لباس میں تکلف نہ کرو. اپنی بیوی کو معلق بنا کر نہ چھوڑو. اتنا کماؤ جو تمہارے لیے کافی ہو. لوگوں پر بار نہ بنو. تمہارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کماؤ، جیسے رہنے کے لیے مسکن، پیاس بجھانے کے لیے پانی، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، جنسی زندگی کے لیے بیوی جو معیشت میں اس کی مددگار اور معاون ہو. میسر آ جائے تو اسے پوری دنیا میسر آ گئی. اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب دیکھیں انہوں نے کس، یعنی کہ میں اس کو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھا ہے کہ یہ اس وقت مسلمان جماعتوں سے بحیثیت مجموعی بات کر رہے ہیں، لیکن کتنے ڈیٹیل اینڈ لوور لیول پہ جا کے وہ معاملات کی باتیں کر رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنے معاملات اپنے گھروں میں اپنی شکر کا جذبہ، صبر کا جذبہ جب تک ہم نہیں بڑھائیں گے تب تک ہم کسی جماعت میں کام نہیں کر سکتے. یہ مجموعی جماعت سے ان کا وہ مخاطب ہے. پھر دیکھیے پہلے وہ جماعت سے مخاطب تھے، جماعتوں سے. اب کہہ رہے ہیں میں امیروں سے کہتا ہوں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم فانی لذتوں میں منہمک ہو اور تم نے رعایا کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے. بڑے بڑے علاقے میں جہاں 600 سال سے زیادہ سے کبھی کوئی حد شرعی نہیں جاری کی گئی، تمہارے خیالات لذیذ کھانوں، عورتوں کی لطافتوں، کپڑوں اور مکانوں کے حسن و خوبی کے لیے وقف ہو کر رہ گئے ہیں. تم نے کبھی سر اونچا کر کے اللہ کی طرف توجہ نہیں کی. یہ امیروں سے کہہ رہے ہیں کیونکہ امیروں کے پاس پیسہ ہے، دنیا کی ہر آسانی ہے، تو وہ اسی میں لگے پڑے ہوئے ہیں. ان کو کچھ اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے. پھر کہتے ہیں میں فوجیوں سے کہتا ہوں اللہ نے تمہیں جہاد کے لیے باہر نکالا تھا تاکہ تم کلمہ حق کو ظاہر اور شرک اور اہل شرک کو دباؤ. تم نے صرف اسلحہ بندی کو ایک ذریعہ معاش بنا لیا. اب اپنے ذہن میں ہمارے پاکستان اور انڈیا اور پوری دنیا میں مسلمان ممالک کا ایک ایک امیج لائیں اپنے ذہن میں. اب سنیں یہ، میں فوجیوں سے کہتا ہوں اللہ نے تمہیں جہاد کے لیے باہر نکالا تھا تاکہ تم کلمہ حق کو ظاہر اور شرک اور اہل شرک کو دباؤ. تم نے صرف اسلحہ بندی کو ایک ذریعہ معاش بنا لیا. تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو. خدا کی قسم تم ان قریب اللہ کی طرف لوٹو گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. تمہارے بارے میں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم غازیوں کا لباس پہنو، جنگ و قتال اور مصیبت میں صبر کرو، اپنی نیتوں کو اچھا کرو. تمہارا پروردگار تمہارے خاندان کو برکت دے گا اور تم کو تمہارے دشمنوں پر فتح دے گا. سبحان اللہ. پھر اب کس سے مخاطب ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دستکاروں اور حرفہ پیشہ والوں سے کہتا ہوں تمہاری امانتیں ضائع ہو گئیں. تم نے اپنے پروردگار کی عبادت سے انحراف کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا. تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فواحش کا ارتکاب کرتے ہیں. تم نے اپنے پروردگار کی نعمت کی ناشکری کی اور بری تدبیر کو اختیار کیا. کیا تم جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اپنی صبحیں اور شامیں اللہ کے ذکر میں پورا دن اپنے حرفے اور اپنے پیشے میں اور راتیں اپنی بیویوں کے ساتھ صرف کرو. غریب وطن اور محتاج کی مدد کرو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تم لوگوں کی غلط تدبیر ہوگی. کتنے پازیٹیو انداز سے یہ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہر طبقے سے مخاطب ہو رہے ہیں. پھر بادشاہوں سے کیا کہتے ہیں؟ بس سمپل سا میسج. میں بادشاہوں سے کہتا ہوں اے بادشاہو، اس زمانے میں ملائے اعلیٰ کی مرضی یہ ہے کہ تم تلواریں کھینچ لو اور اس وقت تک انہیں نیام میں نہ ڈالو جب تک اللہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر بڑی اقلیم میں ایک امیر مقرر کرے جس کے ذمے صرف لڑائی کے امور ہوں، تاکہ ہر چیز شرع کے موافق ہو جائے اور لوگوں کو پوری طرح امن نصیب ہو. اب یہ دیکھیں یہ پیورلی صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا.
جو بڑے بڑے جنرلز خود ہوتے تھے، خلفاء ہوتے تھے، حضرت عمر فاروق خود جنگوں میں جاتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی مطلب وہ اپنے لیے ایک بہت سعادت سمجھتے تھے. تو اب ہمیں انہوں نے کہا بادشاہوں سے کہتا ہوں، یعنی جو رعایا کے انچارج ہیں، کہ وہ یہ سارے کام کریں اور اپنی تلواریں کھینچ کے اس وقت تک نیام میں نہ ڈالیں جب تک کہ اللہ کا دین اس اور مشرکین کے درمیان فیصلہ نہ، اللہ کے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. سبحان اللہ. پھر وہ مشائخ کی اولاد سے، اب دیکھیں مشائخ کون ہیں؟ جو بڑے بڑے شیخ ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے عزت حاصل کی، دین کا علم حاصل کیا، دنیا کا علم، اور بہت بڑے بڑے شیخ بن گئے اور علماء کرام بن گئے. اب ان کی اولاد سے میں تھوڑا سا اس کے بعد کہوں گا کہ مجھے ان کی جو یہ جو نظر پسند آئی ہے کہ انہوں نے ہر طبقے کے لوگوں سے خاص ریکویسٹ کی ہے. مشائخ کی اولاد سے جو استحقاق کے بغیر اپنے آبا و اجداد کی گدیوں پر بیٹھے ہیں، یعنی کہ ہمارے والد صاحب بہت زبردست آدمی تھے بھائی، وہ عالم تھے، فاضل تھے، یہ تھے، شیخ تھے، اور پھر ہم جو ہیں ہمیں اس کا حق نہیں تھا کیونکہ ہم نے وہ چیزیں اپنے اندر نہیں لے کر آئے، پھر بھی چونکہ اپنے ابا کی وجہ سے ہم بیٹھ گئے ان گدیوں کے اوپر، اس لیے گدی نشین ہمارے یہاں مشہور ہو گئے. تو میں مشائخ کی اولاد سے جو استحقاق کے بغیر یعنی حق کے بغیر اپنے آبا و اجداد کی گدیوں پر بیٹھے ہیں، کہتا ہوں اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے گروہ اور احزاب بنا لی ہیں اور ہر شخص اپنی رائے پر چلتا ہے. تم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو امام بنا لیا ہے، وہ اپنے آپ کو ہادی اور مہدی سمجھتا ہے. یہ راہزن، دجال، کذاب، فریب خوردہ اور فریبی ہیں، ان سے بچو. صرف اسی کا اتباع کرو جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف بلاتا ہے. اب انہوں نے جو علماء کرام اور شیوخ کے بچے ہیں جو ان کے خاندان والے ہیں، ان کو میں ایک میسج دیا ہے کہ خدا کے لیے تم صرف یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں گدی مل گئی ہے تو اب تمہارے پاس سرخ اور سفید کا ڈسیشن میکر تم بن گئے ہو، بلکہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی طرح نہ بنا لو کہ جو ناکام ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پھر ان کو بدترین سزا دے گا. پھر طالب علموں سے مخاطب ہے، کوئی انہوں نے چھوڑا نہیں کوئی حصہ. اب میں طالب علموں سے مخاطب ہوں، میں طالب علموں سے کہتا ہوں اے نادانو جو اپنے آپ کو علماء سے معصوم کرتے ہو، یعنی جو لوگ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں یا دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں پھر اپنے آپ کو علماء کہلانے لگتے ہیں حالانکہ علماء کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتے. تو ان کو کہا ہے نادانو جو اپنے کو علماء سے معصوم کرتے ہو، تم یونانی علوم، صرف، نحو و معانی میں مشغول ہو اور سمجھتے ہو کہ یہی علم ہے. یعنی تم دنیاوی علم ہے، یونان جو گریس سے فلسفی آئی تھی، جو نحو و معنی یعنی جو لنگوسٹک چیزوں کے معنی اب تم نے نکال لیے ہیں، ان کو تم نے دوسرے علوم میں مشغول رہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں عالم بن گیا. در حقیقت علم ہے اللہ کی کتاب کی آیات محکمات کہ تم ان کی تفسیر، ان کے مشکل الفاظ کی تفسیر، ان کا سبب نزول اور ان کے دقیق مباحث کی تعویل جانو. اور علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم سنت، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اتباع کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. اب غالباً آخر میں وہ کہتے ہیں میں واعظوں، عبادت گزاروں اور خانقاہوں میں بیٹھے والوں سے کہتا ہوں. اب یہ میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا تھا جو بہت سے بزرگ یا دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے گدیوں پہ بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے دین کو صحیح معنوں میں پھیلانے کی وہ کوشش نہیں کی. جو ان کے پاس لوگ آ جاتے تھے وہ تو پا جاتے تھے جو انہیں چاہیے ہوتا تھا، لیکن یہ کہ پھر وہ واعظ دیتے تھے، بہت سی عبادتیں کرتے تھے. لیکن خانقاہوں میں بیٹھنے والوں سے کہتا ہوں اے زاہدو، اب دیکھیں انہوں نے بھی ان کو ایکسپٹ وہ ایڈریس کس طرح کیا ہے، اے زاہدو تم نشیب و فراز سے گزرے ہو، تم نے لوگوں کو جعلی اور باطل چیزوں کی طرف بلایا اور لوگوں کو تنگی میں ڈالا، حالانکہ تمہیں تو بھیجا گیا تھا آسانی پیدا کرنے کے لیے. یعنی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں بیٹھے بیٹھے ایسی چیزیں بول رہے ہو جس سے مسلمانوں کو اور مشکلات میں ڈال رہے ہو. یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کو یوں نہیں کرنا، اس کے لیے یہ پرابلم ہے، اس کے لیے بجائے اس کے کہ دین کو مزید آسان کر کے اور جو صحیح دین ہے، جو دین میں صحیح چیزیں ہیں ان کو آپ دیں، بھلے آزمائشیں آئیں لیکن آپ لوگوں کو کی زندگیوں کو صرف اپنی لیڈرشپ چمکانے کے لیے بعض اوقات ان کے لیے وہ فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ نہیں کیا، تم یعنی دین کو مشکل بنا دیتے ہیں. تو حالانکہ تمہیں تو بھیجا گیا تھا آسانی پیدا کرنے کے لیے. کیا تم نہیں جانتے کہ ساری کی ساری رحمت اور پوری کی پوری ہدایت اس میں ہے جو تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. میں بادشاہوں سے کہتا ہوں اے بادشاہوں، اس زمانے میں ملائے اعلیٰ کی مرضی یہ ہے کہ تم تلوار، اچھا یہ میں آلریڈی پڑھ چکا ہوں جس بادشاہوں کا. تو انہوں نے بیسیکلی
پھر آخر میں کہتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو اپنے آپ کو فقہا کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور تقلید میں جامد ہیں، ان کی ان تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں سے کوئی حدیث اسناد صحیح کے ساتھ پہنچتی ہے، اور گو فقہائے متقدمین میں سے ایک کثیر جماعت سے اختیار کرنے کی طرف گئی ہے، لیکن ان فقہائے جامدین کو اسے اختیار کرنے سے باز رکھتی ہے، ان لوگوں کی تقلید جو اسے اختیار کرنے کے حق میں نہ تھے۔ یہ سب کے سب فقہائے جامدین اور ظاہریہ غلطی، حماقت اور گمراہی پر ہیں، اور حق ایک ایسا امر ہے جو بین بین ہے۔ اب دیکھیں، فقہائے جامدین کا مراد ان کی ان لوگوں سے ہے یہ جنہوں نے ایک چیز پڑھ لی اور اس کے اوپر اب تقلید میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مزید کوئی چیز سننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایک ایسی اللہ کا قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ وہ ہر دور میں ہر دفعہ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ ایک نئی حکمت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے، اور ہم ان چیزوں کو، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ فقہائے جامدین جو ہیں یہ غلطی پر ہے، حماقت ہے، گمراہی ہے، اور اور حق ایک ایسا امر ہے جو بین بین ہے، یعنی کل الامور اوسط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر چیز میں درمیانہ روی اختیار کرو۔ تو ہم دین میں بھی شدت پسندی اختیار کریں گے تو بھٹک جائیں گے، ہم دین میں بہت زیادہ کاہلی اور سستی اختیار کریں گے تو بھٹک جائیں گے، ہم اگر دین کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے چیزوں پہ چلیں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم ایک درمیانی راستہ، جس کو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے، صراط مستقیم کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو اس میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ایک ایسا راستہ جو تمام دوسرے غلط راستوں سے ہٹا کے ہمیں سیدھا اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ایک درمیانی راستہ ہے، اس دنیا سے بچ کے، سنبھل کے، اپنے دامن کو بچا بچا کے دنیا کے کانٹوں سے، اور پھر اللہ کی طرف جب آپ چلتے ہیں تو پھر اس دوران جو ہے اگر آپ کی موت آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حق پر ہیں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر اس صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے آپ نے کوئی ٹینجنٹ لے لیا، کوئی گلی میں مڑ گئے، پھر آپ نے، تو یہ سب کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی خدا نہ خواستہ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی۔ تو یہ جو ہے سمجھیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یہ ایک میں یہ اکابرین تحریک پاکستان سے کچھ آرٹیکلس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اچھا، بس ہم کلاس کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ اچھا، اس دوران جو ہے، اب دیکھیے یہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن اب اس دوران اور پرابلمس کیا کیا تھے۔ سنی اور شیعہ لڑ رہے تھے، اور اس کی بہترین یعنی کہ لیول پہ آ چکے تھے، ایران کی طرف سے شورشیں ہوتی تھیں، اور پھر انڈیا میں بھی بہت سے شیعہ پھیل گئے تھے، تو آپس میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے تھے، اور انہوں نے دوبارہ سے کوشش کی کہ مسلمانوں کو یونائٹ کیا جائے۔ انہوں نے شیعوں سے نفرت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کسی طرح سے ہم کسی سنت کے اوپر رہتے ہوئے، یعنی کہ کوئی شرکیہ بات نہ کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو یونائٹ کریں۔ انہوں نے تفسیر لکھی پرشین میں، پر لینگویج میں۔ اب سوچیں شاہ ولی اللہ کا کیا لیول تھا کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی پرشین لیول میں، اور کہتے ہیں کہ وہ ایسی خوبصورت زبان میں لکھی ہے کہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اس کا بھی ٹرانسلیشن ہوا تو اس میں وہ بات تو نہیں رہی، لیکن بہرحال کانسیپٹ تو آ گئے۔ اسی طرح سے پھر انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تعلیم کی تربیت کی کہ ان کے دو بیٹوں نے قرآن شریف کا ترجمہ لکھا، اور اسلامک ٹیچنگ جو ہے وہ انہوں نے بڑے ہی حکمت کے ساتھ جو ہے لوگوں میں پھیلائی، ہر طبقے میں۔ اور یہ ایک مثال تھی کہ وہ کس کس طبقے سے، یہ تو صرف ان کی سینگز ہے نا، لیکن آپ سوچیں انہوں نے پوری زندگی میں انہی طبقات میں، مختلف طبقات میں جا کے تبلیغ کی، اور ان کو اللہ کے قریب لے کر آئے۔ انہوں نے بہت سے آرٹیکل اور بہت سی بکس لکھی، کچھ ان میں سے تفسیر القرآن ہے، علوم الحدیث ہے، فقہ ہے، تصوف پہ بہت لکھا ہے، اسلامک اینڈ پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر لکھا ہے، سوشالوجی جس کو عمرانیات بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے علوم پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ جس طرح مجدد الفسانی ہیں، کی طرح انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں سے اور پرنس سے چاہے ان کو دھتکار دیا جائے، لیکن انہوں نے کبھی ان سے رابطہ نہیں توڑا، ان سے بات کرتے رہے، کیونکہ ان کا ذہن میں یہی تھا کہ جب تک کہ یہ جو ایلیٹ سوسائٹی ہے، جب تک اس کے اندر دین کا سمجھ اور عقل نہیں آئے گی، تب تک یہ عوام کو پیسے کے ذریعے اور لالچ کے ذریعے تباہ و برباد کرتے رہیں گے۔ اور وہ مسلمانوں کی سستی سے اور کم ہمتی سے اور بزدلی سے بہت زیادہ نالاں رہتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر تم سست ہو اور ڈرے ہوئے ہو، کاورڈ ہو، تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسلمان کا یہ شیوہ ہی نہیں ہے۔
اور انہوں نے پھر اپنی ایک تبلیغ کا طریقہ یہ بھی کیا کہ انہوں نے لیٹرز لکھنے شروع کیے بڑے بڑے لوگوں کو، جب وہ جا کے مل سکتے تھے ملتے تھے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا، جو ان کے خط و کتابت کا سلسلہ بھی پبلش ہوا ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ وہ ذرا ہم دیکھیں، کیونکہ آج بھی ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ نشیب و فراز ہیں، یہ رولر کوسٹر ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں مسلمانوں کے لیے، انڈیا میں مسلمانوں کے لیے جو حالات ہیں، یہ تقریباً وہی حالات دوبارہ آ گئے۔ تو اب ان سے نکلنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ بہت بڑے فلاسفر بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، سیاستدان تھے، عالم تھے، ریوائیور تھے، چیزوں کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے والے صوفی تھے۔ انہوں نے تقریباً 45 بکس لکھی، اور کچھ بکس کے نام ہے جیسے حجت البالغہ، بہت مشہور کتاب ہے، میرے پاس بھی ہے، اسلامک ٹیچنگ، انفاس العارفین، یہ سیٹ آف 7 آرٹیکلز ان کا پبلش ہوا ہے، فیوز الحرمین، القول الجمیل، تفسیر القرآن in Persian was so popular that all other translation and tafsir after that had some essence from this tafsir۔ آنے والے وقتوں میں جو لوگوں نے تفاسیر لکھی وہ اسی سے کوئی نہ کوئی ایسنس لیتے تھے۔ تو دیکھیے اب یہ جو میں آج بتانا چاہ رہا تھا، الحمدللہ آج کافی لوگ ماشاءاللہ آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ یہ ایک میسج ہمیں لینا ہے، ہم ایک اپنی پوری وقت کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جب تک ہم یہ اسلامک ہسٹری کو مختلف ادوار میں ہم نہیں دیکھیں گے کہ کہاں پہ اتار چڑھاؤ ہوا اور اسلام کی طرف لوگوں کے آنے کی کیا وجوہات ہوئیں، کیا ریزنز تھے۔ آج ہم لوگ بہت فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں پاکستان کے حالات دیکھ کے، اور جو پاکستان کے اندر کرپشن اور بدماشی، اور اب تو سمجھیے منوپلی ہے بالکل، ایک ظلم کی حکومت ہے، ظالم ہے اس وقت، بہت بڑے بڑے ظالم ہیں جن کا یقیناً ضمیر مر چکا ہے۔ تو ان حالات میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ اور ہم ظاہر سی بات ہے، ہم یہ تو نہیں کر سکتے ہم ایک نئے شاہ ولی اللہ کا انتظار کریں، یا ہم ایک نئے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً بھیجے ہیں، اور میری نظر میں یہ ہے کہ ماشاء اللہ سارے لوگ پاکستان سے ہیں تو میں اس کا ذکر کر سکتا ہوں، میری دوسری کلاسوں میں لوگ انڈیا اور مختلف ممالک سے بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے آج کے دور میں اس وقت جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی صورت میں ایک ایسا داعی دیا ہے جو اللہ اور رسول کی بات کرتا ہے، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، آپ سے ہر وقت کہتا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو، ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہے، اپنے ججز کو اور اپنی آرمی کو اور سب کو اس نے جو ہے صرف اور صرف، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک مجدد ہو، کیونکہ اگر ایک 5 وقتہ نمازی دین کے اوپر چلنے والا، اگر تھوڑی بہت برائیاں اس کی جوانی کی زندگی میں تھیں وہ چھوڑنے کے بعد آج 70 سال کی عمر میں وہ ساری زندگی کی دولتیں حاصل کرنے کے بعد بھی پاکستان کے لیے اپنا خون لٹانے کے لیے تیار ہے، تو پھر یہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان میں اور ہمارے عمران خان میں کیا فرق ہے؟ میں بالکل باعث نہیں ہو رہا، میں ایک بہت ہی دل سے بات کر رہا ہوں آپ سب کے لیے کہ اب ہمارے دور میں ابر جو ہمیں نظر آئے گا جو صحیح چیز پہ چل رہا ہے، ہمیں سیاسی انداز سے دیکھیں، یہ ہمیں سیاسی انداز سے ہمیں تربیت دے رہا ہے، ہمیں دینی لحاظ سے تربیت دے رہا ہے، ہمیں سوشل تربیت دے رہا ہے، ہمیں اسکالرلی لیول کے اوپر ہمیں انکریج کر رہا ہے کہ آپ پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، کیونکہ وہیں سے ہمیں جواب ملیں گے۔ تو کیا یہ ایک ریوائیور نہیں ہے؟ کیا یہ ایک چیزوں کو دوبارہ سے گراؤنڈ پہ لانے والا نہیں ہے؟ اللہ عالم، آپ لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ تمام چیزیں جب ہم پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں جتنا بھی ہم نے پہلے دن سے کائنات کے شروع ہونے سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اسلامی تاریخ کے سلسلے میں، انشاءاللہ تعالی ہمیں سوچنا ہے کہ یہ تمام نالج، یہ تمام چیزیں ہم کیسے اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں آج کے دور میں، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کا جو آنے والا دور ہو وہ پیسفل ہو، وہ سکون میں ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کی آل و اولاد کو خوشیوں کے ساتھ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگین تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ اب ہم سوال جواب یا ڈسکشن کے لیے کھولیں گے سیشن، لیکن پلیز آپ سب لوگ اگر اسٹے کریں اور کم از کم اس ڈسکشن کا حصہ بنیں تو اور بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔